इंसानी हुकूक आसमा जहांगीर की पैनल में काम करके आया हूँ। उसके बाद पासबान कराची का मैं नायब सदर रहा। जब तमाम पार्टी से एक साइड हो गए, अब मैं सिर्फ खिदमत की तरफ रजू। तो दानिश भाई ने बोला इलेक्शन की मौका है, तो अच्छी बात है, इलेक्शन की मौका है तो उसमें जितना मेरे से कंट्रीब्यूशन होगा तो मैं करूँगा, मगर करने से पहले यहाँ पे तमाम दोस्तों की बात सुना है, इनके उहदेदारान भी है। मैंने किसी उहदेदारान की बात नहीं पूछा, मगर जहाँ घर नहीं है वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है। मैं ये सवाल दानिश भाई से करूँगा कि दानिश भाई, जिस घर की बुनियाद मजबूत नहीं है उस घर हमेशा हवा में झुकते हैं। कराची एक डिवीज़न है, कराची डिवीज़न की कम्युनिकेशन मुझे नजर नहीं आया। जब आपकी कराची की डिवीज़न कंप्लीट होगा तो उसमें जितना हल्का है, जितना हल्के के अंदर काम करने की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए मैं शाना बशाना आपके साथ मैं शामिल हूँ। अच्छा, मेरा घर केमाड़ी टाउन में है। केमाड़ी टाउन के अंदर हो सकता है मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं भी कैंडिडेट में खड़ा हो जाऊँ। मेरी वाइफ है, वकालत कर रही है, शायद मैं उसको खड़ा कर दूँ, मगर खड़ा उस सूरत में करूँगा जब मुसलसल आपकी बुनियादी जो मामला है तमाम चारों सूबे के अंदर जो एक तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात को आप मुझे आवाज़ देंगे तो मैं सामने खड़ा हूँ। बात ये नहीं है कि आपकी पार्टी कामयाब होगा। यहाँ पे मुत्तहिदा बहुत बड़ा पार्टी है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, मुस्लिम लीग बहुत बड़ा पार्टी है, मगर मैं उस पार्टी को एप्रिशिएट करूँगा जो 24 घंटा लोगों की खिदमत में हाजिर रहे, किसके साथ क्या परेशानी है ये देखे। तो इसकी वजह से आपकी कराची डिवीज़न की जो मामला है वो कराची को मूव करेगा तो सबसे बेहतर होगा। और मैं इस बात से इत्तेफाक करूँगा, आपके साथ मैं शामिल हूँ। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी तो हमने कर दिया, कंजर्वेटिव पार्टी की जो कंजर्वेटिव माइंड है उसको खत्म नहीं करना है। हमें इस कंजर्वेटिव पार्टी में कंजर्वेटिव माइंड को खत्म करना है। और उसके बाद हम और सजेशन की तरफ आते हैं कि आपने हमें बनाया सजेशन। तो सजेशन ये है कि जब तक इस पेट के भूख को, इस आग को खत्म नहीं करेंगे, हम इस पार्टी को आगे कैसे चला पाएंगे। हम यहाँ खाली पेट बैठ के पार्टी नहीं चला सकते। हमारे पीछे हमारे जानने में कोई लोग है, हम जब तक उनकी भूख को या गुर्बत को खत्म नहीं, जैसे कि अभी इनकी भूख को खत्म करेंगे हमारी पार्टी को, तो हम ये ऊपर से ऊपर की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप बात करेंगे या बात आप करेंगे? पहले तो मेरा ताल्लुक ही मीडिया से है। मैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर और एज अ होस्ट करीब पैनल के साथ काम करती रही। मेरी आप लोगों से यहाँ पे फर्स्ट एक मीडिया और अभी तो आके मैंने मतलब आप सबकी बात सुनी। तो जैसे अभी सुनील भाजी ने कहा कि डिस्कस भी करें तो इसको ये देखें, जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी ना तो इमारत खड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी तो देखा जो नोट किया, सॉरी टू से मैं किसी की ठेकेदारी नहीं कर रही, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, ना मैं उनके खिलाफ कोई बात कर रही हूँ, लेकिन बात यह है कि
बिल्कुल जैसे आप नहीं, लोग बोलिए पार्टी जैसे। के लिए नहीं सोच रहे, आप लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे हैं। बहुत माजरत के साथ अल्फाज थोड़े तल्ख हैं, मैं बोलना नहीं चाहती थी, बोले लेकिन मैंने इसलिए बोला है कि ये सब एक कुछ है और हर बंदे को अपना हक है। सर दिस इज अ वीक पॉइंट। जब ये पॉइंट यहाँ से ये चीज़ खत्म नहीं होगी ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हमें पार्टी को एक्टिव करना है तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि हमारी वर्किंग है। देखिए कैंडिडेट्स खड़े करना कोई बड़ी बात नहीं, 10 नहीं 100 खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं किसी हल्के में जाके खड़ी होती हूँ, मैं उनके लिए कोई काम करूँगी तो वो मुझे वोट देंगे। आप कह रहे हैं एक वोट भी नहीं हो सकता, 100 वोट दे जाएगा आपका कैंडिडेट, लेकिन उससे पहले उसकी जो कैंपेन है उसका एक्टिव किस तरह करेगा। जाके खड़े होकर सिर्फ 4 जलसे जुलूस करने से नहीं होगा कुछ। अगर हम 4 घरों में राशन डलवाएंगे ना तो वो 4 वोट तो हमें दे ही देगा। तो पहली बात तो ये है कि हमारे ये जो लोग बैठे हैं जो कि माशाल्लाह बड़े मौजूद लोग हैं, तो सबको सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि वर्किंग करेंगे वोट्स भी मिलेंगे, लेकिन आप एक दूसरे की पहले इज्जत करें, एक दूसरे के नजरियात का ख्याल करें, और पार्टी का जो बेसिक थीम है ना उसको थोड़ा सा अगर आप ब्रेक कर दें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को फेंकना पड़ेगा। इस वक्त लोग वैसे ही बड़े तंग हैं सबसे, तो वो खुद आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। बस मुझे यही कहना था जो मुझे वीक पॉइंट लगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऑब्जर्विंग नेचर हूँ, मुझे ये बहुत चीज़ें अच्छा बहुत लगा। जल्दी आई अप्रिशिएट आपकी बातें सुनकर और हमारी खामी का अंदाज़ा हो गया। लेकिन अब बात ये है कि अगर सबकी अगर इजाज़त है तो मैं थोड़ा मशहूर डालूँ और सब 1 to 1 का सब पर मैं जवाब दे देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, मेरे बहनें, मेरे दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का मंशूर क्या है। मंशूर मेरा एक है, एक सोच है, एक निज़ाम है। अल्लाह की धरती पे अल्लाह का निज़ाम और इस मुल्क में मुस्तफ़ा का कानून नाफिज करना। निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज करना है। अल्लाह मुझे इस तरह की सख़्त दे, इस तरह की अल्लाह मुझे हिम्मत दे ताकि मैं निज़ाम मुस्तफ़ा को इस ज़मीन पे राज करूं और इंसानियत की खिदमत करूं। सबसे पहले हमें अपना इंसान बनना होगा। हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं। अगर किसी को ये मेरे अल्फाज बुरे लगे हैं मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इंसान क्यों नहीं है, मैं इसीलिए बोलता हूँ इंसान नहीं है हम एक दूसरे को दर्द को महसूस नहीं कर सकते। जब हम एक दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है हम हैवान हैं। और उसके बाद मुसलमान हम तब बनते हैं जब पहले इंसान बने फिर मुसलमान बने। मुसलमान का मतलब क्या है कि हम इंसानियत को तकलीफ़ न दें। मुसलमान का दर्स पाक मोहम्मद हमें यह देता है हम किसी इंसान को या किसी पड़ोसी को तकलीफ़ हमारी वजह से न पहुँचे, बल्कि अगर हम भूखे रहें तो रहें लेकिन पड़ोसी जो है वो भूखा न रहे। तो ये दर्स हमें आज तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हम मुसलमान तो हैं, पूरा मुल्क हमारा भरा पड़ा हुआ है। सामने वाला घर हम देखते हैं कि वो भूखा रहता है, वो चीखता रहता है, हम उनसे पूछते भी नहीं। लेकिन हालात और मुआशरात, क्योंकि मौला अली का भी कौल है कि वक्त और हालात के मुताबिक फ़ैसले करो, वक्त और हालात के मुताबिक फ़ैसले करो। लेकिन हम पहले इंसान बने फिर मुसलमान बने, उसके बाद हम कोई अपने फ़ैसले करें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़, मैंने वो 2 अल्फाजों में बात को ख़त्म कर दी, क्योंकि फिर जब अल्लाह की धरती पे अल्लाह का निज़ाम होगा तो निश्चय हमें ये नहीं देखना कि हम सिंधी हैं, पठान हैं, मुहाजिर हैं, बंगाली हैं या कोई भी हैं, हम एक कौम हैं। जब हम इंसान बन जाएंगे तो सबको एक कौम समझेंगे, फिर हमारी नफ़रत नहीं होगी। अभी हमारे अंदर नफ़रतें चल रही हैं। फिर हमारा आता है एक मुल्क। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क नहीं है, इधर हमारे 10 कवानीन हैं, 10 मुल्क चल रहे हैं। हर बंदा अपनी घर में अपनी हुकूमत चला रहा है। कोई यूसी लेवल पे अपनी हुकूमत चला रहा है, सिटी लेवल पे अपनी हुकूमत चला रहा है, सूबे लेवल पे अपनी चला रहा है। बस इधर हर किस्म का कानून चल रहा है। कोई अंधेर नंगरी और चरबट राजा का निज़ाम यहाँ चल रहा है। फिर हमारा आता है एक कानून, एक मुल्क
ایک قانون پھر آئے گا، ایک نظام. ہم ایک نظام کے تحت جو آپ نے بات کی اپریشیٹ، ایک نظام کے تحت ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں. بلا شک رانگ کیوں نہ بول رہا ہو، جو بولے ہمارے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ آگے والا رانگ بھی بول رہا ہے ہم اس کو برداشت کریں اور اس کو گلے لگائیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا، وہ خود سوچے گا جا کر گھر میں، میرے یار میں نے تو اتنا غلط بات کی، میں تو اتنا رانگ گیا، لیکن آگے والے نے تو میرے خلاف کچھ سوچا ہی نہیں، اس نے کبھی مجھے اف ہی نہیں کی، تو وہ خود پلٹ کر واپس آئے گا. اگر ہم اس کو فوری طور پہ اس طرح کا جواب اور ایکشن کا ریئیکشن کر دیں گے تو اس میں نفرت پھیل جائے گی. یہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی نفرت نہیں پھیلانا چاہتی، ہم ان چیزوں سے بالا تر ہیں. اب آ جاتی ہے بات جہاں آپ نے کہا کہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ابھی ایکٹیو کی ہے. نہیں، ابھی ایکٹیو کا میرا مطلب صرف یہ تھا، اس میں چند میرے جو دوست تھے جو میرے سے رابطے سے ہٹ چکے تھے اور کوئی وجوہات تھیں، میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس وجہ سے، یا کچھ نمبر آگے پیچھے ہو گئے. مرحوم ظفر صاحب ہمارے بہت اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ظفر عباس صاحب، تو وہ ہمارے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری تھے اور مرکزی فاؤنڈر بھی تھے. تو اور اس کے جانے کے بعد تھوڑا خلا پیدا ہو گیا، بہت ساری چیزیں ڈاواں ڈول ہو گئیں. پھر 1 سال کی میری اپنی ذاتی صحت کے حوالے سے ان ایکٹیو تھا. اگر میں وہ 1 سال پورا کنٹینیو رہتا آج یہ نوبت نہیں ہوتی. اور پھر دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جب ہمارا بیس کلیئر نہیں، میرا بیس کلیئر ہے، میں اپنے طرف سے ہوم ورک کر کے بیٹھا ہوا ہوں. صرف میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میری کمیٹی کیا کرتی ہے، میرے لوگ کیا کرتے ہیں، میرے دوست کیا کرتے ہیں، میرا دوست کتنا میرا ساتھ دیتے ہیں. میرا آج مقصد صرف یہی تھا کہ جن چیزوں کو آپ نے کہا ہوم، ہمارا واقعی میرا ہوم ڈاواں ڈول ہے. میں نے جب آپ دیکھیں، میں جب اگر ہوم میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو میں پنجاب میں کیسے کر رہا ہوں، میں کے پی کے میں کیسے کر رہا ہوں، میں وزیرستان میں کیسے بندے پیدا کر رہا ہوں، بلوچستان میں نے 2-3 کینڈیڈیٹ پیدا کیے ہیں، وہ کیسے کیے ہیں. تو کیا میں کراچی میں نہیں کر سکتا؟ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. جب اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا یقین ہوگا، اللہ کو ہم اپنا وحدہ لا شریک سمجھ کر اور اس کے جتنا ہمارے اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، عطا دی ہے، ہم اس پہ قربان کر دیں گے تو اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے گا. اور یہاں ہر اس انسان کو، ہر اس ممبر کو، چاہے عہدے دار ہے چاہے نہیں عہدہ دار، اس کو وہی حق ہے جو میرے کو حق ہے، جو پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کو حق ہے وہی اسی ورکر کو حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سربراہ الگ ہے اور ورکر الگ ہے، نہیں. میں ورکر کے لیے بھی آ کر یہاں بیٹھتا ہوں، میں عہدے دار آتا ہے ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھتا ہوں، میں سب کے ساتھ گفتگو ایک جیسی کرتا ہوں. باقی اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ چور، اگر یہ تو ایسے کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ چور اگر چوری کرنے جاتا ہے اس کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے. میں تو سیدھی سادھی انسان کی خدمت کرنے کے لیے یہاں اپنا عزم لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں اپنے پیٹ سے پتھر باندھے. میں جاگیردار بھی نہیں ہوں، میں سرمایہ دار بھی نہیں ہوں، نہ کوئی بزنس مین ہوں. میں ایک مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور پاکستان کنزرویٹو پارٹی کو یہاں چلا رہا ہوں. اور یہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی، یہ ایسے نہ سمجھیں آپ کہ پارٹی ابھی بنی ہے، یہ 2012 میں پارٹی بنی ہے. 2012 سے کنٹینیو فعال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. اگر یہ فعال نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے جاگیرداروں میں نام لوں مختلف پارٹیوں کے، تو وہ آج تک ایکٹیو پارٹی نہیں کروا سکے الیکشن کمیشن کے اندر. کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر پارٹی کو ایکٹیو کروانا، کنٹینیو بیسس پہ چلانا بہت بڑا مشکل ہے اور جہاد کا کام ہے. اور یہ جہاد کام عام بندہ نہیں کر سکتا. اگر جاگیردار بھی ہو، سرمایہ دار بھی ہو، پارٹی تو بنا تو لے گا عشق میں، تھوڑے عرصے میں پیسے کے بل بوتے بنا تو لے گا، لیکن اس کو چلا نہیں پائے گا. اور ہزاریں، اب دیکھیں اس میں جنرل مشرف نے، ڈکٹیٹر تھا نا، اس نے پارٹی بنائی، کہاں پارٹی ہے؟ اس کے بعد جسٹس وجی الدین بنائی، وہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد جسٹس افتخار نے پارٹی بنائی، کہاں کھڑا ہوا ہے؟ میرے سے ملتے رہتے ہیں، میرے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن وہ کہ بہرحال میں ان چیزوں کی باتیں میں یہاں نہیں کروں گا.
میرا فلسفہ اپنا ہے، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت میرا اپنی زندگی سے بھی زیادہ اس پہ یقین ہے، اور ایک دن آئے گا لوگ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے پیچھے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر 75 سال سے کسی پارٹی نے ہمیں اس طرح کی چیزیں دی ہیں تو پاکستان کنزرویٹو پارٹی اگر نہیں دے رہا تو یہ میرا ایک کیا کہتے ہیں مجرمانہ میری غفلت ہے، کیونکہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ایک مزدور کی پارٹی ہے، جاگیردار کی نہیں ہے۔ میں 2 پیسے مزدوری کے کماتا ہوں، بچوں کے لیے نہیں رکھتا، میں پارٹی پہ خرچ کرتا ہوں۔ جب میں پارٹی پہ خرچ کرتا ہوں میں دوسرے کو کہاں سے کیا کروں؟ میرے اندر جب کیونکہ یہ الیکشن ہوتی ہے بزنس کلچر، میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دوں، جب ایک بندہ ایم پی ہے، مجھے آپ یہ بتا دو اگر 10 سے 15 کروڑ خرچہ کرے گا کس کے لیے کرے گا؟ آپ کے لیے کرے گا؟ آپ کے لیے کرے گا؟ میرے لیے کرے گا؟ سوال ہی پیدا ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پیٹ میں کوئی چیز ڈالے گا؟ اور وہ ڈالے گا، نفسیات ہماری خرید کرتا ہے، وہ ہمارے جذبات کو آ کے وہ خرید کرتا ہے، آٹے کے تھیلے پہ ہمیں خرید کرتا ہے، آٹے کے تھیلے کے ساتھ 2000 کا نوٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو دے کر اس کو انگوٹھا تو لگا دیتے ہیں، لیکن وقت کی 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی ہے، کیا لائف ٹائم ہمیں ملتی ہے؟ نہیں، ون ٹائم اللہ کی ذات دیتی ہے لائف ٹائم۔ اور روٹی جو دیتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی روٹی اللہ تعالیٰ خود لکھ دیتا چکا ہوتا ہے، آپ ان کو دو نہ دو، مائیں مر جاتی ہیں نا، بچے پھر بچہ اسی ٹائم بچہ کیوں بڑا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں ہے تو بچہ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں وہاں پہ فلسطین کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت نصیب کرے، پاکستان کنزرویٹو پارٹی ان پہ اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے فلسطین کے ساتھ۔ آج ہمارے پمفلیٹ بھی بن رہے ہیں، آپ کے پاس آیا ہوا، تھوڑا اس کو پڑھ کے یہ بھی سنا دیں فلسطین کے بارے میں۔ ہماری یہ انشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب ہمارے پمفلیٹ یہ بنیں گے اور یہ پوری کراچی میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، پورے ملک میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوں گے فلسطین کی حمایت میں۔ تو دوسری بات یہ کہ وہاں جو بچے انکیوبیٹر میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کا وہی وارث ہے؟ کون روزی دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ہم خود کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی کی انگلی پکڑ کر چلیں گے تو ہم ناکام ہی رہیں گے، اور جو 75 سال سے ہمارا یہ المیہ ہے، ہم آج تک روتے آ رہے ہیں، ہم اس طرح ہی روتے رہیں گے۔ ادروائز ہمیں سبق سیکھنا ہوگا 75 سال سے۔ جو یہ جاگیردار، جو سرمایہ دار ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارا انگوٹھے کی قیمت ایک آٹے کی تھیلی بنائی ہوئی ہے، یہ آٹے کی تھیلی ٹھیک ہے، میں کتنے ٹھیلے دے دوں، مجھے کتنے ووٹ دلواؤ گے؟ پھر میں ایک بار بزنس کروں گا، میں 10 کروڑ لگا دیتا ہوں، مجھے بتا دیں کس حلقے میں مجھے ووٹ ملے گا، پھر اس کے بعد میں کون تو کون، میں آپ لوگوں کو پہچانوں گا بھی نہیں۔ دکھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، بزنس کلچر پاکستان کنزرویٹو پارٹی کو نہ کروائیں، وہ چیز کریں جو سوشلسٹ کی طرف ہو، جو ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، انسانیت کا درد محسوس کر سکیں۔ اگر میری جگہ پہ اور سربراہ ہوتا کہ اس طرح بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرتا؟ ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اب نواز شریف سے مل کے دکھاؤ، بلاول بھٹو سے مل کر دکھاؤ، عمران خان سے مل کے دکھاؤ، بلاشک ابھی جیل میں پڑا ہوا ہے لیکن ملنا بڑا مشکل ہے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، جو حقائق ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، اگر حقائق جو ہماری زندگی میں جو تجربات ہیں، ہم اس تجربات کو سامنے رکھ کے اگر فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ کیا میں جاگیردار کو ٹکٹ دے دوں؟ وہ آئے گا، خوشی سے لے گا، جہاں 2 کروڑ میں ٹکٹ لے رہا ہے، 2 کروڑ یہاں کم ہو جائیں گے، وہ 8 کروڑ اور ان کے پیسہ خرچہ کم آ جائے گا، وہ میری ٹکٹ پہ لڑے گا، اس کا تو بزنس ہوگا۔ میں کیوں نہیں دینا چاہ رہا؟ پہلے بھی میرے پاس ٹنڈو محمد خان سے 2 کینڈیڈیٹ جنہوں نے مجھے کہا سر ہم آپ کو 5-5 کروڑ دیتے ہیں، ہمیں ٹکٹ دے دو۔ میں نے کہا ہمارا بکاؤ مال نہیں ہے، اگر فری میں لینا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک ٹھٹا سجاول سے، وہ بھی سردار ہے لیکن انڈیپینڈنٹ لڑتا ہے، وہ میری پارٹی میں بھی آنا چاہتا لیکن اس نے کہا کہ مجھے ٹکٹ دے دو، میں پارٹی جوائن نہیں کروں گا، فی الحال ٹکٹ دے دو، پھر میں آگے اپنے آپ کو بیچوں گا۔ اس نے مجھے پیسے دینے کی بات کی لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہم فری آف کاسٹ دیں گے، بلاشک سائیکل والا کیوں نہ ہو، بلاشک اس کے پاس کچھ نہ ہو، پیدل چلنے والا کیوں نہ ہو، صرف اتنی حیثیت ان کی ہونی چاہیے، نامینیشن فارم سبمٹ کر دے اور وہاں تھوڑا سا دھمال ڈالے، اور علاقے کو پتہ ہونا چاہیے بندہ کھڑا ہوئے اور بکاؤ مال نہ ہو، کیونکہ صرف نامینیشن فارم کرنا بھی ایک بکاؤ مال ہے۔
میں بار بار یہی کہتا ہوں جتنے بھی کینڈیڈیٹ میرے پاس آئیں بکاؤ مال نہ ہو، ایماندار ہو، انسانیت کا درد رکھنے والا ہو تو ہم اس کو ٹکٹ جاری کریں گے۔ کیا ہم ٹکٹ، میرے پاس بندے نہیں ہیں کیا؟ میرے پاس صرف انفراسٹرکچر نہیں ہے، میں جو ہمیشہ بات کرتا ہوں یہاں پہ، انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ووٹ کیا ہوتا ہے، بندے کیا ہوتے ہیں؟ انفراسٹرکچر یہ ہوتا ہے جو تنظیم کو چلائے۔ باقی ایسے تو میں آپ کو اگر پورا حلقہ کراچی ہو، میں 1 لاکھ ووٹ میں نکال کے دیتا ہوں اپنی ذات کے لیے، اور مجھے کراچی سے مجھے امید ہے 1 لاکھ ووٹ اکیلے بندے کو مل جائے گا اگر ایک حلقہ ہو کراچی۔ اتنی میں نے کراچی کے اندر محنت کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک حلقہ اگر ہوتا تو میں جیت سکتا، اگر وہ مختلف جگہوں پہ ہیں۔ کراچی گوناگون ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی تو میں نے محنت کی ہوئی ہے، لیکن اب یہاں کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں۔ اب کانسٹیٹیوشن میں جب 47 کانسٹیٹیوشن ہے تو 47 ہمیں بندے کھڑے کرنے ہیں، بندے میں بھی کھڑے کر سکتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں جو پارٹی میں ہمارے پاس جو عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دوست، وہ میرا کیا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح تجویز آئی، ہم نے آج ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ آج کراچی لیول پہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جس کے لیے ہم نے آج یہ میٹنگ رکھی ہے، جو سلیم صاحب کی تجویز کے مطابق ہم نے رکھی ہے، اور اس کو لے کر ہمیں آگے جانا ہے۔ ایک کمیٹی آج ہم بنائیں گے، اس کمیٹی کے تحت جو اس چیز کو دیکھے گی، اور اس 1.5 مہینے کے اندر کینڈیڈیٹ کیا آتے ہیں۔ جب یہ تھک جائے گی کمیٹی، اگر 1.5 مہینے میں نہیں کر سکے گی تو میرے بندے خود بخود آ جائیں گے، اور انشاءاللہ آج میں نے طے کیا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے میرا یقین ہے 100%، اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اور 97 کیا کہتے ہیں 47 ایک ہو گئے، 47 ایک ہو گئے، 25 وہ ہو گئے، یہ میرے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہیں، پہلے ہی موجود ہیں، لیکن پہلے اگر میری کمیٹی کر کے دے گی وہ میرے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے کیسے چنا ہوا ہے؟ اپنے ورکر کو کھڑا کر دینا ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ نہیں ملتا جو اس چیز کو نہیں کرتا، انفراسٹرکچر نہیں چلا سکتا، وہ چیزیں نہیں کر سکتا، تو میں ورکر کو بھی کھڑا کر دوں گا۔ جب 1 لاکھ بندہ میں اپنا ووٹ یہاں ثابت کر چکا ہوں، اتنی بڑی میں دعویٰ کر رہا ہوں، کیا میں نے 12 سال گھاس کھایا ہے؟ میں نے 12 سال بے وقوفوں میں نے جو محنت کی ہے پارٹی کے اندر، ایسے نہیں کی۔ یہی تو میرا گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے کہ متناسب نمائندگی کے تحت الیکشن کروائے جائیں۔ اگر یہ متناسب نمائندگی کے تحت یہ سارے الیکشن کرواتے ہیں تو پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے 40 سیٹیں ہیں، بڑے دعویٰ کے ساتھ میں کہتا ہوں 40 سیٹیں ہماری ملیں گی ہمیں، اگر یہ متناسب نمائندگی کیا ہوتی ہے؟ صوبہ پورا جو ہے وہ حلقہ ہوتا ہے MPA کے لیے، اور پورا پاکستان جو حلقہ ہوتا ہے وہ MNA کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے نالج کے لیے میں چیزیں ڈال رہا ہوں، تاکہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہماری بہت بڑی کامیابی، لیکن یہ نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی بھی ہمارا یہ تھا پلان، جس طرح ڈومکی صاحب نے ایک بات کی 2012 میں ہم نے پارٹی کو، میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے کی وضاحت کر دوں، کیونکہ اس بات بیچارے کی بات نہیں سنی گئی، تو اب میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ 2012 میں ہم نے پارٹی جیسے ہماری مئی میں رجسٹر ہوئی، تو ہم نے دسمبر میں ایک پلان کیا کہ اسی ٹائم ڈیول نظام کا نظام یہاں چل رہا تھا، DCO نظام، تو ادھر بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیے اور لانگ مارچ کیے، ٹرین مارچ ہوا، ایاز لطیف پلیجے نے کیا، GDA کی جس نے پتہ نہیں کس نے بات کی، میرے دوست نے تو GDA کی بات کی، وہ انہوں نے لانگ مارچ کیے، سارا کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے اللہ کی مہربانی سے یہیں سے پیچھے گھر تھا میرا آفس، 40 لوگوں کے قافلے میں، کیونکہ میں قائل ہوں پاک محمد کا اور 5 کا، 40 لوگوں کے قافلے کے ساتھ کراچی سے ابتدا کی۔ اگر آپ کسی کو بھی ویڈیو چاہیے تو ویڈیو ابھی بھی موجود ہیں اور فیس بک پہ موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ اور ہم نے جو ابتدا کی آج وہ پورے پاکستان میں رائج ہو گئی۔ ہم نے ایک سنگر خواتین رکھی اپنے ساتھ، 2 خواتین تھیں جو سنگر تھیں، اور ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے، اس کے لیے گاڑی ہم نے الگ ایک مختص کی۔ ہم نے کہا کہ نیا پلان ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا 2012 کے بعد سب نے اپنے سنگر گانے بنوانا شروع کر دیے یا سارا کچھ کر دیا۔ یہ ہماری ابتدا تھی جو سب کو مل گئی۔ ہم کراچی سے نکلے، ملیر پہنچے، پہلی کانفرنس ہم نے ملیر میں کی،
ملیر کے بعد گئے حیدرآباد پہنچی. حیدرآباد کا ہجوم آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس کتنے بندے تھے؟ 40. حیدرآباد میں جلسے میں کتنے بندے تھے وہ آپ لوگ خود کاؤنٹ کریں, ویڈیو کو دیکھیں, وہ خود ڈومکی صاحب بتا دے گا. اور یہ سبت عباس صاحب موجود تھے حیدرآباد تک. آپ حیدرآباد سے واپس آئے تھے. ہاں یہ واپس آئے تھے. ظفر صاحب ہمارے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد ہم نے نائٹ کی نوشر و فروز میں رات کو اللہ نے بہت بڑی عزت دی. بڑا مقام تھا جہاں رعایت ہوئی, کھانا پینا انہوں نے کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کھانا کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. پولیس کا ہمیں پروٹوکول یہاں سے. ہاں صبح میں جب کیا کیا, جی ڈی اے نے ہمارے خلاف ہڑتال کر دی. یہ بندہ جو نکلا یہ ناکام ہو. جی اے سندھ اور جی ڈی اے والوں نے مل کے ہڑتال کی. اب صحیح ہم رات کو مشورہ کر رہے ہیں, رات کو 1 بجے اب کیا کریں, صبح تو ہڑتال ہو گئی, شٹر بند ہڑتال, اور کوئی دکان نہیں کھلے گا. جو کھلے گا تو ان کو گولی ماریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہم نے کہا اللہ بہت بڑا ہے. ہم صبح 9 بجے ناشتہ کر کے وہاں سے نکلے. جب شہر میں پہنچے اس کی ویڈیو گواہ ہے, اس کی ویڈیو گواہ ہے. پھر اس کے بعد جی اے سندھ والوں میں حالانی میں ہمیں بہت بڑے پروٹوکول ساتھ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا, اور ٹائر جل رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اور رانی پور کے اندر فنکشن لیگ کے بندے خود آ کر انہوں نے آ کر ہماری حمایت کی ہے. وہاں پہ ایک طرف ہماری مخالفت میں ٹائر جل رہے ہیں, روڈ بلاک ہیں, اور دوسری طرف وہ ہماری حمایت کر رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ کی مہربانی ہے, جب ہم اسلام آباد ٹول پلازا پہ پہنچے, وہاں سے 200 گاڑیوں کے قافلے میں 40 لوگ جانے والے, 200 گاڑیوں کے قافلے میں ٹول پلازا لے کر پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوتے ہوئے پریس کلب کے آگے 3 دن کی بھوک ہڑتال کی. اور بھوک ہڑتال کے بعد رات کو کتنے بندے میرے پاس آئے بکنے کے لیے. ہمارا ایک ہی نصب لائن ہے, دوسرے دن اناؤنسمنٹ ہو گئے ڈیول نظام کا خاتمہ. ہم یہ میری کامیابی نہیں ہے, اللہ کی کامیابی ہے. میں نے جس کو آسرا بنایا اور جس کو وسیلہ بنایا, اور ہم یہاں نکلے. دوسرے دن اناؤنسمنٹ ہو گئی ڈیول نظام کا خاتمہ. کیا اس میں جی ڈی اے نے بڑے پروگرام کیے؟ جو الفاظ ہم نے بولے وہ پیر پگارا نے حیدرآباد میں جلسے میں بولے جی ڈی اے کی طرف سے. تیسرے دن پہ میں نے ایک دن ہڑتال, دوسرے دن انہوں نے جلسہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمت دیتا ہے, اور طاقت بھی دیتا ہے, اور اس کو قوت بھی دیتا ہے, اور وہ حق بھی دیتا ہے. ہم چوری نہیں کرنا چاہ رہے, ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ ہم اس مقام پہ پہنچائے تاکہ آج جو اس قوم ہماری جو انسانیت جو تذلیل میں گزارا کر رہی ہے کہ ان کو تذلیل نہ ہو, ان کو اپنے حقوق ملیں. انسانی حقوق ملنے چاہیے, بنیادی حق ملنا چاہیے. بنیادی حق میں کیا ہوتا ہے؟ بنیادی حق انسان کا پہلا صحت ہے, جو ایک نظام کے ساتھ ہونا چاہیے, جو پاکستان کنزرویٹو پارٹی چاہتی ہے. ایک نظام, یہ جو ادھر 2 نظام 3 نظام 4 نظام, او لیول بی لیول, پتہ نہیں کیا کیا یہاں چل رہا ہے, پرائیویٹ کلچر چلتا ہے. پاکستان کنزرویٹو پارٹی سب کو بلڈوزر گھمائے گی. صرف ایک نظام کے تحت سرکاری نظام ہوگا جو فری آف کاسٹ ہوگا انٹر تک, اور انٹر تک کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بنیادی حق ہے انسان کا. دوسرے حساب سے تعلیم ہو گئی. اب صحت کے ہمارے 3 نظام ہیں ادھر. ہم اس تینوں نظام کو, آغا خان کو بھی مٹا دیں گے. ہم ایک نظام کے ساتھ گورنمنٹ کا نظام ہوگا جو عوام کو جو ہے بنیادی حق میں صحت فراہم کرے. پرائیویٹ نظام کراچی کے یا پورے پاکستان کے اندر نہیں ہوگا. یہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا نصب لائن. پھر اس کے بعد چوتھا آتا ہے قانون. ہم ایک نظام کے, غریب کے لیے بھی وہی ہوگا, امیر کے لیے بھی وہی ہوگا. اگر غریب کو امیر کو اگر ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگانے کی کورٹ سہولت دیتی ہے تو وہ غریب کو بھی ایئرپورٹ پہ بیٹھا کے سہولت دے, صرف ایک بندے کو نہ. اسی طرح ایک نظام, ہم ایک نظام کے ساتھ ایکول برابری کے بنیاد پہ ہوں گے. 5واں ہوگا جسٹس ہماری 4 جگہوں پہ بٹی ہوئی ہے. ہم ایک نظام کے, بلا شک وہ کرے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم بلڈوزر گھما دیں گے, کیونکہ وہ اعلیٰ نہیں ہے. جو اعلیٰ ہے سپریم کمانڈر اس کے اندر جو ہے پارلیمنٹ ہے. اگر پارلیمنٹ کو کوئی نہیں مانتا تو وہ بلا شک ہٹا دے. بلا شک میرے اوپر توہین عدالت کیوں نہ بن جائے, ظاہر میڈیا بھی بیٹھی ہے, ہو سکتا ہے ان کے بھی کوئی تعلق ہوگا, یہ میری بات نکل جائے, بلا شک مجھے جیل میں بھیج دے.
لیکن میں چاہتا ہوں ایک نظام کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے. یہ بنیادی حق ہے ہمارے. یہ 5 ہمارے بنیادی حق ہے جو پاکستان کنزرویٹو پارٹی فراہم کرے گی. فراہم تب کرے گی جب آپ ساتھ دو گے. اگر آپ کہو گے کہ فلاں کو آٹے کی تھیلی سے ہمیں لینا ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہو گے ہم پتھر باندھ کر ہم اگر نکلتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا اور ہماری کامیاب کو کوئی نہیں روک سکتا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.